Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome to lecture number 2. We are going to continue with the multinational financial management. In the previous lecture I have defined you what is meant by multinational financial management and how it was different from the domestic financial management. हमने बहुत सारे number of issues पे बात की थी previous lecture में कि how the firms they enter into the international business और उससे उनको क्या क्या benefits होते हैं. Today we are going to extend that topic and we are going to enter into the we are going to learn different techniques by which the multinational companies they enter into the international business, different modes, and then how the domestic financial management is somewhat inferior as compared to the इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट. और बेसिकली आप ये कह लेंगे मल्टी नेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट को क्या एडवांटेजेस हासिल हैं ओवर टू दी डोमेस्टिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड वाई वी आर ईगर टू नो कि मल्टी नेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है एंड व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स. और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो इकोनॉमिक वर्ल्ड में और जो पॉलिटिकल चेंजेस की वजह से क्या क्या इन्वायरमेंट क्या क्या चेंजेस ऐसी हुई हैं इन्वायरमेंट के अंदर विच आर बेसिकली कंड्यूसिव फॉर this multinational financial management operations and for this globalization process. So we are going to continue. थोड़ा सा हम पिछले लेक्चर में आपने क्या कुछ पढ़ा था आपको याद होगा कि हमने we have been talking about the goals of financial management and then we have been talking about the goals of the multinational financial management, how it was different. और हमने बात की थी about the agency problem. Agency problem से मतलब ये था कि what was the conflict between the management and the shareholders. और हमने उसके मुतालिक बात की थी एजेंसी प्रॉब्लम्स किस तरह से राइज होते हैं और हमने स्टूडेंट्स इस पे भी बहुत डिटेल से बात की थी कि मल्टी नेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं व्हेन वी कंपेयर इट विद दी डोमेस्टिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट. इन्हीं इश्यूज को लेके स्टूडेंट्स आज हम आगे चलेंगे और मैं आपको डिफरेंट इंटरनेशनल बिजनेस को परफॉर्म करने के डिफरेंट मेथड्स बताऊंगी, डिफरेंट तरीके बताऊंगी कि हाउ अ फर्म कैन एंटर इनटू द इंटरनेशनल बिजनेस और मल्टीनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव के हवाले से क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं मल्टीनेशनल फर्म्स को. जैसे कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि ग्लोबलाइजेशन का जो प्रोसेस है दैट हैज़ मेड द वर्ल्ड much closer as compared to what it used to be few decades back, especially with the advent of technology and with the help of internet. The different companies or multinational firms who are operating in different parts of the world, they are just acting just like a village. और उनके आपस में interactions इस तरह से develop हो गए हैं बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि वो किसी आप विलेज में रहते हैं और इंफॉर्मेशन का फ्लो एक जगह से दूसरी जगह पे होता है. तो टुडेज टॉपिक इज अबाउट द इंटरनेशनल बिजनेस मेथड. इंटरनेशनल बिजनेस के क्या क्या मेथड्स हैं, व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ एंट्री इनटू द इंटरनेशनल बिजनेस, और उस हवाले से हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे और कुछ टेक्निक्स पढ़ेंगे कि हाउ फर्म कैन एंटर इनटू द इंटरनेशनल बिजनेस. बड़ा प्रिलिमिनरी लेवल का है, जब हम इसको थोड़ा ऊपर आगे लेके चलेंगे तो हम देन वी आर गोइंग टू एक्चुअली embark upon the different aspects of financial management, जिसमें 3 issues बहुत important थे. Number 1 was acquisition, number 2 is the financing and number 3 is the asset management decisions. जो 3 आपके financial management के main areas थे. Number 1 was acquisition, number 2 was financing and number 3 was the management of assets. और जब आप international business में enter होते हैं तो ये जो 3 aspects हैं आपके, इनके जो सेट ऑफ अपॉर्चुनिटी है वो बहुत वाइड हो जाती है. और वो कैसे वाइड हो जाती है आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट टू यू फर्दर व्हाइल वी आर डिस्कसिंग दीज इंटरनेशनल बिजनेस मेथड्स. तो इंटरनेशनल बिजनेस मेथड्स में नंबर 1 इज इंटरनेशनल ट्रेड. इंटरनेशनल ट्रेड इन्वॉल्व्स एक्सपोर्टिंग और इम्पोर्टिंग. अच्छा, व्हाट इज मेंट बाय एक्सपोर्ट एंड व्हाट इज मेंट बाय इम्पोर्ट? द टर्मिनोलॉजीज आर क्वाइट you may say that familiar you are with these terminologies and you know what is meant by exporting. Goods and services का एक कंट्री से दूसरी कंट्री को ले जाना is called exporting. और किसी दूसरी कंट्री से अपने मुल्क के अंदर कोई चीज़ जब आप मंगवाएं तो that is called importing. जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान is the largest
exporter of rice and cotton and the most of the agrarian products, اور ہمارے fruits بہت زیادہ ایکسپورٹ ہوتے ہیں, mangoes and oranges etc. So we are quite self-sufficient in exporting all of these products to the to all over the world. تو انٹرنیشنل ٹریڈ اٹ انوالوز ایکسپورٹنگ اینڈ امپورٹنگ. کچھ چیزیں ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں اور کچھ چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں. امپورٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وی آر گوئنگ ٹو گیٹ دی پروڈکٹ اینڈ سروسز فرام اکراس دی بارڈر فرام ادر کنٹریز. تو ایکسپورٹنگ اینڈ امپورٹنگ, دیز آر دی ٹو امپورٹنٹ آسپیکٹ آف انٹرنیشنل ٹریڈ. جیسے کہ آپ کو پتا ہے اسٹوڈنٹس کے ڈفرینٹ کنٹریز کی اکانومیز ڈفرینٹ ہیں. کوئی بھی کنٹری ایک پرٹیکولر چیز کے اندر یا ایک پرٹیکولر سیٹ آف پروڈکٹ کے اندر ماسٹر نہیں ہے, تو ڈیفینیٹلی دیر از اے گیپ دیٹ ایگزسٹ, اور اسی گیپ کو کور کرنے کے لیے وی انٹر انٹو دی ایکسپورٹنگ اینڈ امپورٹنگ پروسیسز. اچھا, اس کی ہم ایز کے بارے میں بات کرتے ہیں. ایز کا مطلب یہ ہے کہ ویدر اٹ از the ease of operation, کیا ایکسپورٹنگ آسان ہے, کیا امپورٹنگ آسان ہے. اچھا, جب ہم انٹرنیشنل بزنس کی بات کرتے ہیں نا, تو اسٹوڈینٹس ایکسپورٹنگ اینڈ امپورٹنگ سب سے آسان میتھڈ ہے فار انٹرنگ انٹو دی انٹرنیشنل بزنس. گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ انٹرنیشنل بزنس کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں ایکسپورٹنگ اینڈ امپورٹنگ کی, انٹرنیشنل ٹریڈ کی, دیٹ از دی ایزیسٹ وے ٹو انٹر انٹو دی انٹرنیشنل بزنس. کیوں؟ کیونکہ آپ کو اس میں کوئی بہت زیادہ آپ کو اس میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں چاہیے. لائک آپ نے دوسرے کنٹری کے اندر جا کے کوئی کیپٹل انویسٹمنٹ آپ کو نہیں چاہیے. آپ نے سمپل ایکسپورٹنگ اینڈ امپورٹنگ ایگریمنٹ کے تھرو یو کین انٹر انٹو دی انٹرنیشنل فورن مارکیٹ. اور اس فورن مارکیٹ میں انٹر ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو کیا کیا بینیفٹس ہوں گے؟ ڈیفینیٹلی آپ کا مارکیٹ شیئر بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے, آپ کا مارکیٹ شیئر ایکسپینڈ ہو جائے گا, آپ کی انویسٹمنٹ بیس زیادہ ہو جائے گی, and you will be earning more profits and revenues. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ تو you will be earning more revenues and in turn more profits. تو exporting and importing is the easiest way to enter into the international trade. سب سے آسان میتھڈ انٹرنیشنل بزنس میں جب آپ فورن مارکیٹ میں انٹری کے لیے جو پروسیس ہے, that is the help of exporting and importing. اچھا, یہاں پہ آپ کو ایک میں چھوٹی سی انٹرسٹنگ سی ایگزامپل دیتی ہوں about the today's exporting and importing. آج کل ایکسپورٹنگ اور امپورٹنگ میں کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں, آج کل جو ایکسپورٹنگ اینڈ امپورٹنگ ہے, دیٹ ہیز بیکم یو کین سے much easier as compared to what it used to be few decades back. Why? Because ایکسپورٹنگ کے اندر اب آپ کو یہ فیسلٹی ہے کہ کہیں پہ بھی بیٹھے ہوئے آپ اپنی ویب سائٹ بنا لیں, کہیں پہ بھی بیٹھے ہوئے. You do not need to go to a certain foreign market physically. آپ اپنی ویب سائٹ بنا لیں, ویب سائٹ پہ اپنے سارے پروڈکٹس اینڈ سروسز کی لسٹ کر دیں اور ساتھ پرائسز بھی آپ کر دیں, اس کے ساتھ آپ لکھ دیں. اب جب آپ کوئی بھی آل اوور دی ورلڈ کوئی بھی جب آپ سے کوئی چیز امپورٹ کرانے میں انٹرسٹڈ ہے, تو دے ول سمپلی آرڈر یو. آرڈرز بھی آن لائن آ جائیں گے. ٹھیک ہے, آرڈرز بھی آپ آن لائن لے سکتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ ان کو ای میل پہ رسپونڈ بھی آن لائن کر سکتے ہیں, جواب دے سکتے ہیں ان کو. اینڈ وین یور جو پروڈکٹ اینڈ سروسز ریڈی, اور جب آپ شپمنٹ کر دیں اس وقت بھی آپ ان کو آرام سے جو پیمنٹ پروسیجرز ہیں وہ بھی آن لائن ہو سکتے ہیں. تو دیکھیں, جو انٹرنیٹ کا جو ایڈوانٹیج ہے, جو نیو ٹیکنالوجی کا ایڈوانٹیج ہے, وہ بہت زیادہ ہے. ایکسپورٹنگ کے اندر آپ اسپیشلی دیکھیں کہ ہمارے سارے پروسیجرز جو ہیں وہ کتنے سمپل ہو گئے. اگر آپ اس سے پہلے اگر آپ 20-30 سال پہلے کی اگر آپ بات کرتے ہیں, تو اگر کوئی چیز چاہیے ہوتی تھی تو کیا ہوتا تھا؟ یو نیڈ ٹو فزیکلی گو اوور دیئر, اور آپ کو بات کرنی پڑتی تھی, ان لوگوں سے ملنا پڑتا تھا. دیٹ یوز ٹو انکر اے لاٹ آف کاسٹ. اور پھر آپ نے سروے کیا, سروے ہے ابھی بھی کیے جاتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ جب آپ کو آرڈر لینے کے لیے اچھی خاصی محنت کرنی پڑتی تھی. بٹ یو ڈو ناٹ نیڈ ٹو گو ٹو فزیکلی ناؤ ڈیز. آپ نے سمپلی ویب سائٹ بنائی, ویب سائٹ پہ اپنے پروڈکٹس اینڈ سروسز اپلوڈ کی. جو لوگ بھی براؤزنگ کر رہے ہیں, جو لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کی سائٹ کو, انہوں نے وہیں سے آپ کو کیا کہتے ہیں کانٹیکٹ کر لیا اور اپنا آرڈر پلیس کر دیا. یو ہیو ریپلینش دیٹ آرڈر. آپ نے وہ آرڈر ان کا پورا کیا, اور آپ نے پیمنٹ بھی, آپ کی پیمنٹ پروسیجرز بھی دے آر کوائٹ ایزیئر. ایکسپورٹنگ میں آج کل جو ہماری جو پیمنٹ پروسیجرز انوالو ہیں وہ بھی بہت آسان ہو گیا, بیکاز وی آر یوزنگ ڈفرینٹ آن لائن پیمنٹ سسٹمس. اس کے تھرو آپ وہ کر لیتے ہیں. اچھا اسٹوڈینٹس, ایون ناٹ اونلی کہ آپ کی ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ آن لائن ہیں, بلکہ ایون دی ڈیلیوری آف پروڈکٹ اینڈ سروسز از سم ٹائم ایون آن لائن. وہ کیسے؟ اگر کوئی آپ سافٹ ویئر وغیرہ پروڈیوس کر رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ سمپلی سافٹ ویئر آپ نے یہاں سے پروڈیوس کر کے فائل ہی سینڈ کرنی ہے. یو ول سینڈ دی فائل ٹو یور کسٹمر.
اور آپ کا جو کسٹمر ہے وہ اپنے کمپیوٹر پہ بیٹھے وہاں سے وہ فائل اوپن کرے گا اینڈ ہی ول پے یو. تو ایکسپورٹنگ کے اندر وی ہیو بین ٹاکنگ اباؤٹ, میں نے ایکسپورٹنگ میں آپ کو موڈیلٹیز بتائی ہیں کہ انٹرنیٹ کے ایڈوانٹیج کی وجہ سے ناؤ اٹ از ویری مچ ایزیئر کہ آپ آرام سے بیٹھے گھر بیٹھے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, اور یہاں پہ بیٹھے ہوئے آپ دنیا کے کسی بھی حصے سے آرڈر ریسیو بھی کر سکتے ہیں اور ان کا آرڈر آپ فلفل بھی کر سکتے ہیں, ان کو آپ پروڈکٹ اینڈ سروس پرووائڈ بھی کر سکتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ اینڈ سو از دا کیس ود دی امپورٹرز, دونوں طرح سے, ویدر یو آر ایٹ دی گیونگ اینڈ اور ایٹ دی ریسیونگ اینڈ, آپ نے چاہے ایکسپورٹ کرنا ہے چاہے آپ نے امپورٹ کرنا ہے. تو امپورٹنگ اینڈ ایکسپورٹنگ از دی ایزیسٹ وے ٹو انٹر انٹو دی انٹرنیشنل بزنس. سب سے آسان طریقہ انٹرنیشنل بزنس میں انٹر ہونے کا, دیٹ از کالڈ دی انٹرنیشنل ٹریڈ. اٹ انوالوز ایکسپورٹنگ اینڈ امپورٹنگ. آئی ایم شیور یو آر گیٹنگ مائی پوائنٹ. دیکھیں ابھی تک ہم نے انٹرنیشنل بزنس میتھڈس کی بات کی ہے, اینڈ آئی ایم ٹیلنگ یو وٹ از انٹرنیشنل ٹریڈ, اور میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ایکسپورٹنگ اینڈ امپورٹنگ میں کیا انٹرنیٹ کی وجہ سے کیا کیا ایڈیشنز آ گئی ہیں اور ملٹی نیشنل بزنس کتنا آسان ہو گیا ہے ود دی ہیلپ آف دیز ٹیکنالوجیز. ٹھیک ہے, آگے چلیں. اوکے, نمبر 2 از لائسنسنگ. لائسنسنگ کیا ہوتا ہے؟ سنا آپ نے بہت دفعہ ہے لائسنس ملا ہوا, جی ہاں جی لائسنسڈ وہ ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ لائسنسنگ جیسے آپ کو ڈرائیونگ لائسنس ملتا ہے, کیا ہوتا ہے ڈرائیونگ لائسنس؟ پرمیشن ہوتی ہے دیٹ یو کین ڈرائیو. جس بھی گاڑی کا آپ کو لائسنس ملا ہوا ہے فار سرٹن ٹائم پیریڈ, اور اس کے اوپر ساری آپ کی اسپیسیفکیشنز لکھی ہوتی ہیں. سملرلی بزنس کے اندر لائسنس ہوتے ہیں. اب بزنس لائسنس کیا ہوتا ہے؟ اٹ الاؤز اے فرم ٹو پرووائڈ اٹس ٹیکنالوجی ان ایکسچینج فار فی اور سم ادر بینیفٹس. آپ اپنے کوئی بھی آپ اپنا کاپی رائٹ, پیٹنٹس, ٹریڈ مارک کسی دوسری فرم کو دے دیتے ہیں تاکہ وہ آپ کے نام کو یوز کرتے ہوئے دے کین یوز دی سملر ٹیکنالوجی in order to produce the similar product at some other foreign country, کسی اور فورن کنٹری کے اندر اس کو پروڈیوس کر سکیں. اور اس کے جواب میں کیا ہے؟ جیسے کوکا کولا از دی ایگزامپل. کوکا کولا جو ہے وہ اٹ گیوز لائسنس ٹو ڈفرنٹ مینوفیکچررز آل اوور دی ورلڈ, اور وہ ان کا نام یوز کرتے ہوئے دے مینوفیکچر دیٹ پروڈکٹ. اب کیا ہوتا ہے آپ کے اینڈ سے آپ کو کیا بینیفٹ ہوا اس لائسنس کو دینے کا؟ دیکھیں آپ نے صرف لائسنس دیا, ایک پیس آف پیپر دیا, ایک ایگریمنٹ دیا, اور اس کے جواب میں کیا فائدہ ہو رہا ہے آپ کو کہ آپ یو آر اینٹرنگ انٹو دی فورن مارکیٹ ود یور نیم, اور آپ کا جو مارکیٹ شیئر ہے وہ کتنا زیادہ بڑھ جائے گا, اور آپ کی مارکیٹ کس قدر ایکسپینڈ ہو جائے گی جسٹ بائی گیونگ دس لائسنس. دیٹ از دی ایڈوانٹیج. However, there are certain disadvantages. Disadvantage یہ ہے کہ you might be losing control over the quality of your product, whatever you are producing. مطلب ظاہر آپ نے کسی اور کے سپرد کر دیا وہ, تو ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی اسی طرح سے آپ کی جو پروڈکٹ اینڈ سروس کی وہی کوالٹی ہو جو کہ آپ پروڈیوس کریں. تو یہ تھوڑا سا اس میں ایشو ہے. اچھا, لائسنس فری میں نہیں ملتا. لائسنس کے لیے آپ کو یو ہیو ٹو چینج سم فی اور رائلٹی, جس کا ہم نے نام رکھا ہوا ہے فی اور رائلٹی, آپ اس کو رائلٹی کہتے ہیں. اس ایکسچینج کے بعد آپ کو یو کین گیٹ دیٹ لائسنس, اور پھر آپ اس لائسنس سے آپ کام کر سکتے ہیں, اور لوکلی آپ مینوفیکچر کرتے ہیں پروڈکٹس یوزنگ دی نیم آف دیٹ ملٹی نیشنل کارپوریشن جس کا آپ نے لائسنس لیا ہوا ہے. از دیٹ کلیئر؟ تو لائسنس کے اندر بیسیکلی اٹس اے پرمیشن ٹو پروڈیوس on by using the name of some multinational firm to whom you are paying the royalty or some fee for availing this service. So it can be for the patents, copyrights and different things. So the licensing allows the firms to provide its technology in exchange for fee or some other benefits. اور بہت سارا ہمارا جو بزنس ہے وہ اس وقت لائسنسنگ پہ چل رہا ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور ٹرم ہے نمبر 3, that is franchising. What is franchising? Franchising obligates a firm to provide a specialized sales or services strategy, support assistant and possibly an initial investment in exchange for periodic fee. اچھا, چھوٹی سی ایگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں ڈیلی لائف سے تاکہ آپ اس کو تھوڑا سا لنک اپ کر سکیں, تھوڑا سا کنیکٹ کر سکیں. آپ نے سنا ہے میک ڈونلڈس کی فرنچائز کھل گئی ہے, موبیلنگ کی فرنچائز ہے. دیز آر بیسیکلی دی سروس پرووائڈنگ corporations, multinational corporations. اب یہ کیا ہوتا ہے؟ It obligates a firm to provide a specialized sales or service strategy, support assistance and possibly an initial investment. اب یہ ساری چیزیں لائسنسنگ میں نہیں ہے. لائسنسنگ میں جو سیکنڈ پارٹی ہے they are doing it on their own behalf. لیکن فرنچائزنگ کے اندر
یہ جو کچھ آسپیکٹس ہیں اسپیشلی دی اسپیشلائز سیلز اور سروس اسٹریٹجی, سپورٹ اسسٹنس اینڈ پاسبلی این انیشیل انویسٹمنٹ. کبھی کبھار جو سیڈ منی ہے, جو انیشیل انویسٹمنٹ ہے, سیڈ منی ہم اس کو کہتے ہیں انیشیل انویسٹمنٹ کو, اب وہ بھی پرووائڈ کرتی ہے ان ایکسچینج فار پیریوڈک فی, اور آپ اس کے بدلے میں پیریوڈک فی لیتے ہیں. آپ نے فرنچائز کھولنے کے لیے, کوئی بھی فرنچائز کھولنے کے لیے ایک انیشیل انویسٹمنٹ اور رائلٹی فی آپ کو پے کرنی پڑتی ہے. اچھا, انٹرسٹنگلی انٹرنیٹ کا دور ہے. اب کیا ہوتا ہے, موسٹ آف دی ملٹی نیشنل فرمس وہ وٹ دے ڈو از, آپ تھوڑا سا براؤز کر کے دیکھیے گا کسی وقت آپ کو ٹائم ملتا ہے, تو بہت ساری جو ملٹی نیشنل کارپوریشنز ہیں انہوں نے اپنے لائسنسنگ پروسیجرز اور فرنچائزنگ پروسیجرز جو ہیں, ہاؤ ٹو گیٹ اٹ اور منیمم انویسٹمنٹ کیا ہے, انہوں نے سب ویب کے اوپر دیے ہوئے ہیں, انٹرنیٹ پہ دیے ہوئے ہیں. اور اگر آپ خود سے کوئی انٹرسٹڈ ہیں کوئی فرنچائز اوپن کرنے میں, تو یو کین ڈو سو جسٹ بائی ایکسپلورنگ. آپ نیٹ پہ سرچ کریں اور آپ دیکھیں کہ ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر انٹر ہونے کے ڈفرینٹ کیا فرنچائز اوپن کرنے کے کیا طریقے ہیں, اینڈ وٹ آر دی بیریئرز اینڈ ہاؤ ٹو مینیج اٹ, اور آپ نے اس کو کس طرح سے ہاؤ ٹو ڈیولپ اٹ اینڈ ہاؤ ٹو اسٹارٹ ود دیٹ. تو یہ سب انفارمیشن آج کل انٹرنیٹ کا آپ دور ہے تو بہت ایزی ہو گیا ہے انفارمیشن کو کریکٹ کرنا. سو ڈیئر اسٹوڈینٹس, انٹرنیشنل بزنس کی ہم بات کر رہے تھے. 3 موڈز میں نے آپ کو بتائے. نمبر 1 از انٹرنیشنل ٹریڈ, نمبر 2 از لائسنسنگ اینڈ نمبر 3 از فرنچائزنگ. لائسنسنگ اور فرنچائزنگ میں میجر ڈفرنس, ایک تو سروس کا, فرنچائزنگ از مور ٹوورڈز دی سروس اسٹریٹجی, اور دوسرا یہ کہ اس میں سپورٹ اسسٹنس اور سم ٹائمز ایون دی انیشیل انویسٹمنٹ از گوئنگ ٹو بی پرووائڈیڈ, جبکہ لائسنس از پیورلی فار دی پروڈکٹ. اینڈ اس کے جواب میں یوزلی آپ کو کوئی ایسی سپورٹ نہیں ملتی. دونوں کے ایکسچینج میں جو آپ فی پے کرتے ہیں اس کو ہم رائلٹی کہتے ہیں, اور کمیشن کہتے ہیں, اور فی کہتے ہیں, اور ڈفرینٹ نام ہے, رائلٹی فی ہم اس کو کہتے ہیں. سو دیز آر دی ڈفرنٹ موڈس ٹو انٹر انٹو دی انٹرنیشنل بزنس. سب سے جو ایزیسٹ موڈ ہے دیٹ از دی ایکسپورٹنگ اینڈ امپورٹنگ, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا. اس کے بعد وی کم ٹو دی لائسنسنگ اینڈ فرنچائزنگ, دی ادر موڈس. اچھا, ایک اور طریقہ انٹرنیشنل بزنس میں انٹر ہونے کا. دی فرمس میں آلسو پینیٹریٹ فارن مارکیٹس بائی انگیجنگ ان اے جوائنٹ وینچر, joint ownership and operations with firms that reside in those markets. اچھا, یہ بھی ایک بہت اچھا اور اٹریکٹیو اینڈ پروڈکٹیو وے ہے ٹو انٹر انٹو دی انٹرنیشنل بزنس. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ایگزسٹنگ فرمس ہیں, دوز ہو آلریڈی ریزائڈ ان دیٹ پرٹیکولر ہوم کنٹری, یو جسٹ میک اے وینچر ود دیم اینڈ سو دیٹ یو کین پینیٹریٹ انٹو دی فارن مارکیٹ. اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ دین یو آر گوئنگ ٹو ہیو دی جوائنٹ اونرشپ اینڈ آپریشنس. آپ کے جوائنٹ اونرشپس اینڈ آپریشنز ہوتے ہیں, لائک فرم اے ہیز اے جوائنٹ وینچر ود فرم بی فار اے پرٹیکولر سارٹ آف اے پروجیکٹ. ٹھیک ہے, فرم بی جو ہے وہ فار ایگزامپل وہ ہوسٹ کنٹری کے اندر ہے, اور فرم اے جو ہے وہ آپ کی ہوم کنٹری کے اندر ہے. سو وی ہیو 2 فرمس, فرم اے اینڈ فرم بی. فرم اے اینڈ فرم بی ول ہیو اے جوائنٹ وینچر, ان دونوں کا جوائنٹ وینچر ہوگا فار اے پرٹیکولر پروجیکٹ, کسی ایک خاص پروجیکٹ کے لیے, ایک خاص ٹائم پیریڈ کے لیے, ٹو پرفارم آن اے سرٹن ٹاسک. جب تک وہ ٹاسک رہے گا وہ دونوں فرمس جو ہیں وہ ایز اے 1 یونٹ کام کریں گی. جیسے ہی وہ آپریشن یا وہ ٹاسک ختم ہو جائے گا, دے ول بی سیپریٹڈ. سو دیٹ جوائنٹ وینچر از بیسیکلی ٹو پینیٹریٹ انٹو دی فارن مارکیٹ. یہ بھی ایک بہت ایزیسٹ وے ہے ان آرڈر ٹو انٹر انٹو دی فارن مارکیٹ. اور جو آلریڈی وہاں پہ ریزائڈ کر رہی ہے جو کمپنی, اس کے ساتھ آپ جوائنٹ وینچر کرتے ہو اینڈ دین یو گو فار اے پروجیکٹ. اچھا, اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ جوائنٹ وینچر اور لائسنسنگ میں کیا ڈفرنس ہے, اینڈ وائی کانٹ وی گو فار دی لائسنسنگ, وائی ڈو وی نیڈ ٹو انٹر انٹو اے جوائنٹ وینچر ایگریمنٹ, جو کہ جس میں ہم نے ایک اسپیشلائزڈ قسم کا کوئی پروجیکٹ کرنا ہے, اور آپ جو آلریڈی فرم وہاں پہ کام کر رہی ہے ہم اس کے ساتھ جوائنٹ وینچر کریں. تو آپ کے خیال میں کیا ڈفرنس ہے؟ یس, کین یو گیس؟ یس, ویری گڈ. دیکھیں, لائسنسنگ میں تو آپ نے صرف ایک اگریمنٹ کیا نا, دیٹ یو آر گوئنگ ٹو پروڈیوس دیٹ پروڈکٹ اور سروس آن دیئر بہاف. لیکن جوائنٹ وینچر میں ایک آلریڈی ایگزسٹنگ فرم جو کہ اس پرٹیکولر ایریا کے اندر, اس پرٹیکولر کنٹری میں آلریڈی کام کر رہی ہے کسی اس کے اوپر, تو آپ اگر اس کے ساتھ جوائنٹ وینچر کریں گے تو دیٹ از گوئنگ ٹو بی مور ہیلپ فل. اینڈ یہاں پہ جوائنٹ وینچر کے اندر یو فزیکلی انٹر انٹو دیٹ پرٹیکولر فارن مارکیٹ ود یور کیپٹل انویسٹمنٹ. سمجھ آ رہا ہے نا, آپ کی ہیومن ریسورسز ہیں, آپ کا ٹیلنٹ ہے, اسکلز ہیں, سیڈ منی ہے, ایٹسٹرا.
تو آپ یہاں پہ آپ کو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کسی حد تک چاہیے ہے, بیکاز یو آر گوئنگ ٹو انٹر انٹو دی انٹرنیشنل فورن مارکیٹ. ایکسپورٹنگ امپورٹنگ میں آپ کو کوئی ایز سچ نہیں چاہیے, لیکن لائسنسنگ میں تھوڑی سی چاہیے ان دی فارم آف رائلٹی فی. لیکن جب ہم جوائنٹ وینچر کی بات کرتے ہیں تو آپ نے, بیکاز سنس یو وانٹ ٹو گو ٹو دی فارن مارکیٹ فزیکلی, اور اس کے بہت سارے بینیفٹس بھی ہیں آپ کو. جب دو فارمز جو ہیں وہ اکٹھے کام کریں گی فار اے پرٹیکولر کائنڈ آف اے پروجیکٹ, تو ڈیفینیٹلی جو ایف ڈی آئی ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, وہ آپ کا شیئر ہو رہا ہے زیادہ ہو جائے گا آپ کا, اور پروفیٹیبلٹی انہانس ہو جائے گی, ایسٹ بیس انہانس ہو جائے گی. So this is the joint venture, the more specialized way of entering into the international business, as we have discussed previously. یہ ان سے زیادہ اسپیشلائزڈ ہے جو ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ اوپر جا رہے ہیں. پہلے ہم نے امپورٹنگ ایکسپورٹنگ کی بات کی, پھر ہم نے لائسنسنگ فرینچائزنگ کی بات کی, اور اب ہم جوائنٹ وینچرز کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. Now the acquisitions of existing operations in foreign countries. اب کیا ہوتا ہے, کئی دفعہ آپ فورن کنٹریز کے اندر جو ایگزسٹنگ آپریشنز ہیں ان کو جا کے آپ ایکوائر کر لو, ان کی ایکوزیشنز کر لیں. اب ان ایکوزیشنز کا کیا فائدہ ہوتا ہے, اٹ الاؤز فرمز ٹو کوئکلی گین کنٹرول اوور فورن آپریشنز ایز ویل ایز اے شیئر آف فورن مارکیٹ. دیکھیں ایک تو آپ کتنا آسان ہے آپ کے لیے کہ آپ فورن مارکیٹ کے اندر انٹر ہو گئے اور فورن آپریشنز میں. لیکن اسٹوڈنٹس, ایکوزیشن آف ایگزسٹنگ آپریشنز از ناٹ دیٹ ایزی, اتنا آسان بھی نہیں ہے. آپ کو اس کے لیے ساری ورکنگ کرنی پڑتی ہے اس سے پہلے. جیسے ایکوزیشنز جو ہے وہ اٹ سیلف از این انویسٹمنٹ اسٹریٹجی. اس کے لیے آپ کو پہلے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ فرم یا جو کمپنی جس کو آپ ایکوائر کرنے جا رہے ہو, اس وائی یو آر گوئنگ ٹو ایکوائر دیٹ, اور آپ کیا وہ اسی فیلڈ آف آپریشنز میں کام کریے جس میں آپ کریں, اینڈ وٹ آر یور موٹیوز فار ایکوائرنگ دیٹ پرٹیکولر فرم اور کمپنی. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان فورن کنٹریز اٹ الاؤز firms to quickly gain control over foreign operations as well as the your share of foreign market. Foreign market کا share بھی آپ کا increase ہو جائے گا, and you are going to quickly gain control over the foreign operations that are being performed over there. آپ کے foreign operations بھی فوری طور پہ آپ کے کنٹرول میں آ جائیں گے جو کہ ایگزسٹنگ کر رہا ہے, کیونکہ آپ کو اسٹارٹ سے اسکریچ نہیں کرنا, آپ نے ایک ایگزسٹنگ بزنس کو ٹیک اوور کیا ہے یا آپ نے اس کو ایکوائر کر لیا. اچھا اسٹوڈنٹس, جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل اس کی دوں. جیسے کوئی نا رننگ بزنس, آپ نے کبھی اخبار میں پڑھا ہوگا کہ ایک چلتا ہوا کاروبار دیٹ از فار سیل. تو وہ جو ایک چلتا ہوا کاروبار یا ایک جو ایگزسٹنگ بزنس ہے, دیٹ از بیسیکلی اس کے سارے آپریشن جو ہیں وہ ویل مینجڈ ہیں, وہ اسٹریم لائنڈ ہیں. اس کو ایکوائر کرنا بہت آسان ہے, یا اس کو لینا یا اس کو لیٹر آن مینج کرنا بھی بہت آسان ہوگا ایز کمپیئر ٹو سم ادر پروجیکٹ اور سم ادر بزنس وچ یو آر اسٹارٹنگ فرام دی اسکریچ. کیوں؟ دیکھیں نا, اس کے آلریڈی اس بزنس کے آلریڈی کسٹمر بیس بلٹ اپ ہے, اس کی ایک ریپیوٹ گڈ ول اسٹیبلشڈ ہے مارکیٹ کے اندر. اس کو ایکوائر کرنے کے لیے کے بعد آپ کو اتنی محنت نہیں کرنی پڑے گی ایز کمپیئر ٹو اگر آپ کسی اور موڈ میں انٹر ہوتے ہیں. اور جیسے لائسنسنگ اور فرینچائزنگ کی ہم بات کریں تو وہ ہمیں اسکریچ سے اسٹارٹ کرنا پڑے گا. لیکن اگر ہم ایکوزیشن آف ایگزسٹنگ پروجیکٹس کی بات کرتے ہیں, آپریشنس کی بات کرتے ہیں ان فارن کنٹریز, اٹ الاؤز دی فرمز ٹو کوئکلی گین کنٹرول اوور فارن آپریشنز ایز ویل ایز دی شیئر آف فارن مارکیٹ. ایک دم سے ہی آپ کا جو ہے نا وہ کنٹرول بھی آ جائے گا اور آپ کی انٹری بھی ہو جائے گی فارن مارکیٹ کے اندر. سو دیٹ از بیسیکلی دی ایڈوانٹیج آف ایکوزیشن آف ایگزسٹنگ آپریشنز. آگے چلتے ہیں. اچھا, اب لاسٹ جو میتھڈ ہے, جو موڈ ہے فار اینٹرنگ انٹو دی انٹرنیشنل بزنس, دیٹ از دی موسٹ سوفسٹیکیٹڈ اینڈ دی موسٹ complicated and perhaps the most rewarding as well. ٹھیک ہے, وہ کون سا ہے؟ دیٹ از اسٹیبلشنگ نیو سبسیڈریز. اسٹیبلشنگ نیو فورن سبسیڈریز. اب نیو فورن سبسیڈریز سے مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنا جیسے آپ یہ کہہ لیں کہ آپ نے اپنا ایک سیٹ اپ جو ہے وہ فورن کنٹری کے اندر جا کے بنایا. دیٹ از اسٹیبلشمنٹ آف اے نیو فورن سبسیڈری. فورن سبسیڈری سے مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے ہی ایم این سی کا, ایم این سی از ہیڈ کوارٹرڈ ان ون کنٹری. ایم این سی ایک ایسی کارپوریشن ہے جو ایک کنٹری میں, جیسے کہ آپ کو پتا ہے بائی ڈیفینیشن ایک کنٹری میں آپریٹ کرتی ہے, اور اس کی جو ڈفرینٹ سبسیڈریز ہیں, سبسیڈریز کا مطلب ہے جو اس کے ڈفرینٹ یونٹس ہیں یا جو ڈفرینٹ اس کے آفیسز ہیں یا ڈفرینٹ اس کے آپریشنز ہیں وہ ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر ہیں. تو سبسیڈریز جو ہوتی ہیں دے آر بیسیکلی دی ہول سم یونٹ جس کے اندر وہ سارے فنکشنز پرفارم کر رہا ہے, مارکیٹنگ, مینجمنٹ, فائنینس ایٹسیٹرا. تو آپ کے جو فارن سبسیڈریز ہیں وہ
آپ کی جب آپ نئی فورن سبسیڈری بناتے ہو, دیٹ از جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا دا موسٹ سوفسٹیکیٹڈ, دی موسٹ کمپلیکیٹڈ بٹ دی موسٹ ریوارڈنگ. کیوں موسٹ کمپلیکیٹڈ سوفسٹیکیٹڈ؟ کیونکہ زیادہ اسپیشلائزڈ ہے. انٹرنگ ایکسپورٹنگ امپورٹنگ ایزیسٹ موڈز ہیں, اتنی پیپر ورکنگ نہیں ہے, اتنی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. لیکن موسٹ سوفسٹیکیٹڈ میں نے کیوں کہا؟ کیونکہ سبسیڈری اوپن کرنے سے پہلے یو آر گوئنگ ٹو ہیو اے پراپر مارکیٹ ریسرچ. پراپر مارکیٹ ریسرچ کریں گے بفور انٹرنگ انٹو دی انٹرنیشنل بزنس. اس پراپر ریسرچ کے اندر آپ نے اس کی پوری انوائرمنٹ کو اسٹڈی کرنا ہے, اس کا پولیٹیکل, اس کا لیگل, اس کا اکنامک, اس کا سوشل, اس کی ساری ٹیکنالوجیکل ساری انوائرمنٹ آپ نے اس کی اسٹڈی کرنی ہے. اور پھر آپ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ویدر وی نیڈ ٹو انٹر انٹو سچ کنٹری اور ناٹ. کیا ہمیں یہاں پہ سبسیڈری بنانی ہے یا نہیں. پھر آپ اس کی لوکیشن پہ ورکنگ کریں گے, اس کی آپ نے جو اپنا دی اماؤنٹ آف کیپیٹل دیٹ یو وانٹ ٹو انویسٹ اور جو سبسیڈری بنانے کے لیے وہ سب چیزیں مینج کریں گے. تو دیٹ از ہول سم ویری ویری سوفسٹیکیٹڈ اینڈ ویری ویری کمپلیکیٹڈ وچ انوالوز مینی مینی اسٹیپس. اور اس کے بعد میں نے آپ کو یہ ساتھ یہ بتایا دیٹ از دی موسٹ ریوارڈنگ. ظاہر ہے جتنا زیادہ آپ محنت کریں گے اس کا ریوارڈ بھی اتنا ہی ہے. لائک اٹ از پرومسڈ کہ اگر آپ کی سبسیڈری اچھی طرح سے رن ہوتی ہے, اسٹیپ پراپرلی اسٹیبلشڈ ہے, اٹ از ورکنگ پراپرلی, آپ نے سارا ہوم ورک کمپلیٹ کیا, تو اٹ از گوئنگ ٹو give you rewards اور it is going to produce revenues which are translated into your profits. تو یہ آپ کے profits generate کرنے میں بہت زیادہ rewarding ہے as compared to what you might have through the licensing and franchising agreement. لیکن اس کے ساتھ میں نے آپ کو بتا دیا کہ it is very very complicated. تو foreign market کے اندر penetrate کرنے کا the most sophisticated, the most complicated and the most rewarding way is the establishment of the new foreign subsidiary, جس کا میں نے آپ کو بتایا کہ it is not that simple. اس کے پیچھے پورا ہوم ورک ہے, اس کے پیچھے پوری ریسرچ ہے, اور پوری ریسرچ ہے اس کے بعد آپ then you are going to enter into the international market. اچھا جی, اب ہوتا کیا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو ملٹی نیشنل فرمز ہیں وہ کسی ایک موڈ آف بزنس کے اوپر انٹری کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوں. they might be using the mixed methods and many MNCs use a combination of methods to increase international business. اب کیسے؟ کسی کنٹری کے اندر لائسنسنگ فرینچائزنگ کے تھرو, کسی کنٹری کے اندر ایکوزیشنز کے تھرو, کسی کنٹری کے اندر جوائنٹ وینچرز کے تھرو, اور کسی کنٹری کے اندر بائی اسٹیبلشنگ نیو فورن سبسیڈریز کے تھرو. اب دیکھنا یہ ہے کہ کون کون سے کنٹریز ایسے ہیں جہاں پہ ایف ڈی آئیز کے بیریئرز جو ہیں دے آر ویری مچ لوور ایز فار ایز دی فورن بزنس از کنسرن. جو انٹرنیشنل بزنس کے حوالے سے جہاں پہ بیریئرز کم ہوں گے وہاں پہ یو وڈ لائک ٹو ہیو یور اون فورن سبسیڈریز. جہاں پہ آپ کو لگے گا کہ یہاں پہ ٹیکس انوائرمنٹ بہت بہتر ہے, یہاں پہ ٹیکس سبسیڈیز ہیں, یا یہاں پہ لیبر بہت سستی ہے, تو وہاں پہ آپ کوشش کریں گے کہ آپ فورن سبسیڈیز بنا لیں. جہاں پہ آپ کو لگے گا کہ یہ مہنگی ہیں بٹ اسٹل اٹ از ورتھ بائی یوزنگ دی لائسنسنگ اینڈ فرینچائزنگ ول ورک, اور اگر اس سے بھی کم پہ چلے جانا چاہتے ہیں, خود سے پروڈیوس نہیں کرنا چاہتے, اینڈ یو تھنک کہ اکانومیز آف اسکلس کو اچیو کرنے کے لیے ایکسپورٹنگ از بیٹر, تو ایکسپورٹنگ کر لیں. تو ڈفرنٹ طرح کے پروڈکٹس اینڈ سروسز کے لیے یو آر گوئنگ ٹو اڈاپٹ ڈفرنٹ میتھڈس فار انٹرنگ انٹو دی انٹرنیشنل بزنس. اب آپ یہ سمجھ لیں کیونکہ کمپٹیشن بہت زیادہ ہے ورلڈ کے اندر, تو ہر سیکٹر کے اندر, ہر انڈسٹری کے اندر بہت آپ یہ کہہ لیں کہ جو ہے نا تھروٹ کٹنگ کمپٹیشن چل رہا ہے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کریں, اور بزنس کو ایکسپینڈ کس طرح سے کریں؟ ود دی ہیلپ آف دیز موڈس. اب ان موڈس میں سے ضروری نہیں ہے کہ آپ سارے موڈس استعمال کریں, کچھ موڈز آپ یوز کر سکتے ہیں بیسڈ آن یور اون نیڈ اینڈ بیسڈ آن دی سچویشن انالیسس دیٹ یو ہیو پرفارمڈ, کہ آپ کے لیے اس وقت کیا بہتر ہے, اور آپ اس وقت کیا کون سے کنٹری کے اندر کون سی چیز آپ کو زیادہ سوٹیبل ہے ان ٹرمز آف اسٹیبلشمنٹ. کیا ایکوزیشنز بہتر ہیں, کیا جوائنٹ وینچرز بہتر ہیں, کیا وہاں پہ جا کے فورن سبسیڈری کو اسٹیبلش کرنا بہت آسان ہوگا, ایٹسیٹرا. گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ سو بریف کروں تھوڑا سا, آپ کو دوبارہ سے ریپیٹ کرتے ہیں. وی ہیو بین ٹاکنگ اباؤٹ دی انٹرنیشنل ٹریڈ, وی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ ڈفرنٹ موڈس, اور ان موڈس میں آپ کو میں یہ بتا رہی تھی کہ ڈفرنٹ ایم این سیز دے آر پریفرنگ اور دے آر یوزنگ different modes of entry into the international business, different modes of entering into the international business وہ use کر رہے ہیں. اور پھر اس میں یہ ہے
کہ ہم یہ دیکھ لیتے ہیں سچویشن کے حساب سے اور کنٹری کی اکنامک کنڈیشن کے حساب سے اور اپنی فیزیبلٹی کے لحاظ سے کہ ہمیں کیا سوٹ کرتا ہے, اور ہم اس کے لحاظ سے وی آر گوئنگ ٹو یوز مکس type of methods or combinations of different methods that we are going to use in order to enter into the international business. اچھا اسٹوڈینٹس, فار یور انفارمیشن, بہت سارے جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہاں کے کچھ ایڈوانٹیجز ہیں, اور ایڈوانٹیجز وہاں کے ہیں کہ وی ہیو اے چیپ لیبر. اگر ہم اپنے کنٹری کی ایگزامپل لے لیں, وی ہیو دی اویلیبلٹی آف چیپ را مٹیریل اویلیبل ہے, چیپ لیبر ہے, اور بہت ساری انڈسٹریز کے اندر وی ہیو دی ٹیکس سبسڈیز فار دی فارن انویسٹرز, سو دیٹ ہم فارن انویسٹرز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے یہ چیزیں کرتے ہیں. تو اٹ از ویری ایزی فار اینی فارن انویسٹر ٹو کم ٹو پاکستان اینڈ انویسٹ. لیکن ساتھ اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. یو ہیو ٹو لک ایٹ دی اکنامک اسٹرکچر, آپ نے کنٹری کا اکنامک اسٹرکچر بھی دیکھنا ہے, پولیٹیکل اسٹرکچر بھی دیکھنا ہے, اسٹیبلٹی دیکھنی ہے, دین مینی ڈفرنٹ ادر تھنگس. تو یہ بھی آپ کو ذہن میں چیزیں رکھنی پڑتی ہیں. سو مینی ایم این سیز, آپ بہت ساری ایم این سیز جو ہیں وہ یہ کرتی ہیں کہ یہ یوز دی کمبینیشن اور مکس میتھڈ اپروچ ان آرڈر ٹو انکریز دیئر انٹرنیشنل بزنس. In general, any method of conducting business that requires a direct investment in foreign operations is referred to as a direct foreign investment. So in general, any method of conducting business, کوئی بھی method ہے for conducting business that requires a direct investment in foreign operations, direct investment in foreign operations is referred to as the direct foreign investment. ٹھیک ہو گیا؟ Now the international opportunities. International opportunities سے مطلب یہ ہے کہ ملٹی نیشنل corporations they always have an edge over the domestic firms. کیسے؟ کیونکہ ان کے پاس the set of opportunities for funding, the set of opportunities available for information and for rest of the other things, they are much greater and they are much higher as compared to the others. The marginal returns on the MNC's projects are above those of purely domestic firms, since MNCs have expanded opportunity sets of possible projects from which to select. اچھا, یہاں پہ ایک بڑا انٹرسٹنگ فینومینا میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں. وہ یہ ہے کہ جو ملٹی نیشنل فرم ہے, جو ملٹی نیشنل کارپوریشن ہے, اس کے پاس جو اپرچونٹی ہے, دی اپرچونٹی سیٹس آف پاسبل پروجیکٹس وہ بہت زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو واٹ اٹ کین بی فار اے ڈومیسٹک فرم. چھوٹی سی ایگزامپل سے آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں. دیکھیں, جو ملٹی نیشنل فرم ہے نا, اس کا جو انٹریکشن ہے ود دی آل اوور دی ورلڈ وہ بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو دی ڈومیسٹک فرم. ڈومیسٹک فرم کی جو ایکسیس ہے, ایکسیس ٹو دی کیپٹل مارکیٹ, وہ لمیٹڈ ہے. کیسے؟ دیکھیں, ایکسیس ٹو دی کیپٹل مارکیٹس لمیٹڈ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی فرم صرف پاکستان میں کام کر رہی ہے تو دے آر گوئنگ ٹو ہیو دی ایکسیس اونلی ٹو دی پاکستانی کیپٹل مارکیٹ ٹو ریز ڈیٹ اینڈ ٹو ریز ایکوٹی. ایکوٹی کے لیے بھی اور ڈیٹ کے لیے بھی دے ہیو دی ایکسیس ٹو دی اونلی ٹو دی پاکستانی کیپٹل مارکیٹ. لیکن اگر یہی فرم جو ہے یہ اف اٹ گوز انٹرنیشنل اور یہ ملٹی نیشنل فرم بن جاتی ہے اور اس کا 2-3 کنٹریز کے اندر اس کی آئدر جوائنٹ وینچرز ہیں یا لائسنسنگ ارینجمنٹس ہیں, یا perhaps they have acquired some existing operations over there, or perhaps they have already established a foreign subsidiary, تو وہاں کی کیپٹل مارکیٹ کے اوپر بھی ان کی ایکسس ہوگی. they know the capital market, the debt of that particular market, وہاں پہ ڈیٹ اویلیبلٹی کیا ہے, ان کے کیا کس طرح سے اس کو ایکسس کرنا ہے, ان کے پاس وہ زیادہ ایکسس ہو جائے گی to those funds as compared to what the domestically owned firm has. تو جب آپ انٹرنیشنل فرمز کی بات کرتے ہیں, ملٹی نیشنل فرمز کی بات کرتے ہیں, تو ان کے پاس زیادہ, آپ یہ سمجھ لیں کہ زیادہ اپرچونٹی ہے for to explore or to have different funding sources as compared to what the domestic firm has. Getting my point? سمجھ آ رہا ہے نا؟ دیکھیں, کیونکہ ان کا ایکسپوئر زیادہ ہے. ایکسپوئر کس لحاظ سے؟ بزنس کے لحاظ سے. اور وہاں پہ چونکہ وہ آلریڈی جوائنٹ وینچرز کر چکے ہیں یا کوئی فورن سبسیڈری کر چکے ہیں, تو دے ہیو آلریڈی اسٹڈیڈ دیٹ مارکیٹ اینڈ دے نو, اور ان کو وہ ایکسس بھی ہوگی کیونکہ اسی کنٹری سے اگر وہ ڈیٹ لینا چاہیں تو وہ لے سکتے ہیں. اگر انٹرسٹ ریٹ وہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ کم ہے تو آپ وہاں سے لے لیں لون, اور اگر آپ کو اپنے ہوم کنٹری سے لگ رہا ہے کہ یہاں سے کم ہے تو لائک ان کے پاس زیادہ چوائس آ جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو دیٹ.
اچھا کیونکہ ایکسپینڈیڈ اپرچونٹی سیٹس ہیں, پروجیکٹس بھی زیادہ ہیں, اس کے اوپر مارجنل ریٹرنس بھی زیادہ ہوں گے ایز کمپیئر ٹو وٹ یو مائٹ ہیو آن دی ڈومیسٹک پروجیکٹس. تو آپ کے اس جو بزنس میں اپرچونٹی سیٹ ملٹی نیشنل فرمس کا زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو دی ڈومیسٹک, تو اسی طرح ریٹرنس بھی زیادہ ہوں گے, اویلیبلٹی آف پروجیکٹس بھی زیادہ ہیں, اور پھر اس کے اوپر ریٹرنس بھی زیادہ ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا جی, فائنینسنگ اپرچونٹیز. MNCs can obtain capital funding at a lower cost due to their larger opportunity set of funding sources around the world. میں نے ابھی آپ کو ایکسپلین کیا کہ they can obtain the capital funds at a lower cost. lower cost کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ انٹرسٹ ریٹ ان کو کم لگے گا کمپیریٹیولی, ان کو لگے گا کہ یہ ہمیں زیادہ کاسٹ افیکٹو ہے, وہ وہاں سے لون لے لیں گے. سمجھ میں آ رہا ہے نا. لائک اگر آپ کی ہوللی اونڈ سبسیڈری ہے تو آپ اس کنٹری سے لون لے سکتے ہیں ڈیٹ مارکیٹ سے, تو آپ وہاں سے لون لے لیں اف دیٹ انٹرسٹ ریٹ از مور اکنامیکل ٹو یو ایز کمپیئر ٹو یور اون ہوم کنٹری. تو فائنینسنگ اپرچونٹیز بھی زیادہ ہیں اور انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز بھی ان کے پاس زیادہ ہیں, جو کہ ہمارے فائنینشیل مینجمنٹ کے بیسک سیٹ کے پارٹس ہیں کہ وی آر انٹرسٹڈ ان انویسٹمنٹ, ایکوزیشن آف ایسٹس, فائنینسنگ آف ایسٹس اینڈ دین مینٹیننس. تو انٹرنیشنل اور دی ملٹی نیشنل فرمس کے پاس یہ ایڈوانٹیج ہے دیٹ دے آر مور ایکسپوز ٹو دی wide set of opportunity sets of investments and funding sources both. ان کے پاس انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز بھی زیادہ ہیں اور ان کے پاس فائنینسنگ اپرچونیٹیز بھی زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو دی ڈومیسٹک فرمس. اور ابھی ہم ایک بڑا انٹرسٹنگ سا گراف دیکھیں گے, دی کاسٹ اینڈ بینیفٹ ایویلویشن فار پیورلی ڈومیسٹک فرمس ورسز ملٹی نیشنل فرمس. ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ کہ اگر ہم کاسٹ بینیفٹ ایویلویشنس کریں ڈومیسٹک فرمس کو, اگر ہم کمپیئر کریں ود دی ملٹی نیشنل فرمس, تو کیا ہوگا. دیکھیں ہم نے ایکس ایکسس کے اوپر لے لیا ایسٹ لیول آف فرمس, اور وائی ایکسس کے اوپر ہم نے لے لیا مارجنل ریٹرن آن پروجیکٹس. جو اوپر والی لائن ہے دیٹ از فار دی MNC, اور جو نیچے والی لائن ہے دیٹ از فار دی پیورلی ڈومیسٹک فرمس. آپ دیکھ لیں اسٹوڈنٹس کہ ہمارے پاس انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز کے لحاظ سے اور مارجنل ریٹرن آن پروجیکٹس کے لحاظ سے MNC از آلویز a step higher as compared to the purely domestic firms. اس کے marginal returns on projects بھی زیادہ ہیں, جیسے کہ آپ گراف سے دیکھ سکتے ہیں کہ MNC کا جو گراف ہے وہ اوپر ہے as compared to the purely domestic firms کا. ٹھیک ہے, ان کے پاس انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز بھی زیادہ ہیں, اور ان کے پاس ان کا جو گیون لیول ایسٹ لیول آف فرمس ہے وہ بھی میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کا کراس کہاں پہ بنتا ہے. تو کاسٹ بینیفٹ ایویلویشنز آف پیورلی ڈومیسٹک فرمس, basically MNCs are always at advantage over the domestic firms. جو آپ کی ہے نا پیورلی ڈومیسٹک فرمس, وہ جو ہے وہ MNCs کو جب کمپٹیشن میں آپ رکھیں تو MNCs they always perform better because they have the higher marginal return on projects and they rather than the domestic پیورلی ڈومیسٹک فرمس. اچھا جی, یہاں دیکھیں یہاں پہ ابھی آپ کو اور دو کرو لائنز نظر آ رہی ہیں. دیٹ از دی پیورلی ڈومیسٹک فرمس کی جو کرو لائن ہے, مارجنل کاسٹ آف کیپٹل دیٹ از سم وٹ ہائر ایز کمپیئر ٹو دی مارجنل کاسٹ آف کیپٹل فار MNCs دیٹ از سم وٹ لوور. پوائنٹ ایکس آپ کو جو نظر آ رہا ہے آن دی سلائڈ دیٹ از دی اپروپریٹ سائز فار پیورلی ڈومیسٹک فرم, یعنی ایسٹ لیول آف فرم جو پیورلی ڈومیسٹک فرمس کا ہے دیٹ از ایٹ دی پوائنٹ ایکس. دیٹ از دی basically this much level of X level of asset level of firm should be maintained by the purely domestic firms in order to have the marginal cost of capital and in order to attain the marginal return on the projects. یعنی اگر ہم اس پوائنٹ سے زیادہ اپنے ایسٹس کو مینیج کریں گے for the purely domestic firms, I am talking about the point X, تو کیا ہوگا کہ ہماری جو marginal cost of capital ہے وہ اس پوائنٹ سے اوپر, جیسے ہی ہم کرو سے اوپر جائیں گے تو اس پوائنٹ سے اوپر ہماری جو مارجنل کاسٹ آف کیپٹل ہے وہ ہماری انکریز ہوتی جائے گی, یعنی ہمیں یہ ایکسپینسو پڑتا جائے گا. لائک جو بینیفٹس دیٹ وی ڈرا فرام مینٹیننگ دیز ایسٹ لیول آف فرمس دے آر گوئنگ ٹو بی مچ لوئر, وہ کم ہو جائیں گے بینیفٹس ایز کمپیئر ٹو دی کاسٹ. ہماری کاسٹ زیادہ ہو جائے گی اور بینیفٹس کم ہو جائیں گے. تو دس از بیسیکلی دی آپٹیمل لیول آف دی اپروپریٹ سائز آف دی پیورلی ڈومیسٹک فرم. اگر پیورلی ڈومیسٹک فرم آپ اس سائز سے بڑا رکھیں گے in comparison with this the multinational firm,
تو وہ ہمیشہ زیادہ ہو جائے گا. یہ ہم ایک ہائپوتھیٹیکل ایگزامپل میں آپ کو ایکسپلین کر رہی ہوں. دس از ناٹ basically can be generalized to all kind of firms, لیکن ہم basically we are going to analyze and we are going to compare the domestic firms with the MNCs. اچھا, جو appropriate size for MNC ہے that is why that is for the MNC, یہ MNC کا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو MNCs ہیں they are able to manage comparatively much greater size of the asset level as compared to what the domestic firm can have at a particular marginal cost or marginal revenue کے لحاظ سے. تو یعنی کہنے کا مطلب اسٹوڈنٹس یہ ہے سمپل ورڈز میں کہ جو ایم این سی کا جو اپروپریٹ سائز آف مینٹیننگ دی ایسٹ لیول ہے وہ زیادہ بڑا ہے. لائک آپ یہ سمجھ لیں کہ ایم این سیز جو ہیں وہ بڑی ایسٹ بیس کے ساتھ کام کر سکتی ہیں. کیوں؟ وائی؟ بیکاز ان کا جو مارجنل ریٹرن آن دی پروجیکٹ ہے وہ ہائر ہے ایز کمپیئر ٹو دی مارجنل ریٹرن آف دی پروجیکٹ فار دی ڈومیسٹک فرمس. سملرلی ان کا جو مارجنل کاسٹ آف کیپٹل ہے وہ لوئر ہے ایز کمپیئر ٹو دی مارجنل کاسٹ آف کیپٹل فار دی پیورلی ڈومیسٹک فرمس. اور کیوں لوئر ہے میں نے ابھی آپ کو بتایا. وائی دی مارجنل کاسٹ آف کیپٹل از لوئر فار دی ملٹی نیشنل فرمس ایز کمپیئر ٹو دی ڈومیسٹک فرمس؟ کیونکہ بیکاز دے ہیو دی اویلیبلٹی اور دے ہیو دی ایکسیس ٹو دوز انٹرنیشنل فارن مارکیٹس فار گیٹنگ دوز لونس اینڈ ڈیٹس فرام دی مارکیٹس ویئر دی انٹرسٹ ریٹ از لوئر ایز کمپیئر ٹو دی ادرس. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم نے 2-3 آسپیکٹس پہ بات کی. ہمیشہ ملٹی نیشنل فرمس کو کیپنگ ریسٹ آف آل دی ادر تھنگس کانسٹنٹ ملٹی نیشنل فرمس کی انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز زیادہ ہیں. نمبر 1. نمبر 2, دی مارجنل ریٹرن آن پروجیکٹس از higher as compared to the domestic firms. Number 3, marginal cost of capital is lower than the domestic firms. Number 5, the appropriate size of the purely domestic firm size is lower as compared to the MNC, or you can say the appropriate size for the MNC for a given level of asset level is always higher. اسی لیے ان کے پاس فائنینسنگ اپرچونیٹیز بھی زیادہ ہیں. دیکھیں چھوٹے بزنس کو اتنا زیادہ آپ یہ سمجھ لیں ایکسیس نہیں ہوگی ٹو دی لارجر سیٹ آف انسٹرومینٹس فائنینشیل انسٹرومینٹس وچ آر اویلیبل. لیکن جو بڑا بزنس ہے اس کو زیادہ ایکسیس ہوگی. اور بڑے بزنس اور چھوٹے بزنس میں بھی کمپیئر کریں اگر تو جو فارن بزنس ہے جو انٹرنیشنل ملٹی نیشنل بزنس ہے اس کے پاس زیادہ ایکسیس ہے towards these capital markets. So these are about the investment opportunities, financing opportunities, and we have been talking about the appropriate size of the purely domestic firms and for the MNCs, and we talked about the marginal cost of capital which is always lower for the domestic firms as compared to the multinational firms. Marginal return on the projects is always greater as compared to the domestic firms for an MNC. سمجھ میں آ رہا ہے؟ Now the international opportunities. صرف یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ ہم نے یہ اسٹیبلش کیا کہ ملٹی نیشنل فرمز آر بیٹر ایز کمپیئر ٹو دی ڈومیسٹک فرمز. اس کے علاوہ دیر آر سرٹن آپ سمجھ لیں کہ انوائرمنٹل فیکٹرز دیٹ کانسٹیٹیوٹ اے لاٹ اور دیر آر سرٹن اپرچونیٹیز انٹرنیشنل اپرچونیٹیز جو اس سارے پروسیس کو بوسٹ کرتی ہیں یا اس ملٹی نیشنل بزنس کو سپورٹ کرتی ہیں. اینڈ واٹ آر دوز؟ There are different opportunities in Europe. We will be talking about Asia as well. ہم باقی کنٹریز کی بھی بات کریں گے. The Single European Act of 1987 میں ایک یہ سنگل یورپین ایکٹ انٹروڈیوس ہوا تھا. اس کے تھرو یہ ہوا تھا کہ اس ایکٹ کے اندر کچھ ایسے اگریمنٹس کیے گئے جس میں آپ کے جو بیریئرز ہیں وہ کافی حد تک لوور ہو گئے فار ڈوئنگ انٹرنیشنل بزنس فار دی موومنٹ آف پروڈکٹ اینڈ سروسز فرام ون کنٹری ٹو اندر. تو اس سنگل یورپین ایکٹ سے جو ملٹی نیشنل بزنس ہے وہ بوسٹ ہوا تھا. رائٹ. دین دی ریموول آف دی برنل وال ان 1989 جس میں ایسٹرن جرمنی اور ویسٹرن جرمنی کے درمیان میں جو وال تھی اس وال کو دیٹ واز ٹورن ڈاؤن سو دیٹ جو دونوں کنٹریز کے درمیان میں ویسٹرن جرمنی اور ایسٹرن جرمنی کے درمیان میں جو ٹریڈ ہے اس کو پاسبل بنایا جا سکے. اور وہاں پہ انہوں نے اس چیز کو آپ سمجھ لیں کہ بوسٹ کرنے کے لیے اور اس چیز کو انکریج کرنے کے لیے دے ڈیڈ دیٹ اور اس سے بہت فائدہ ہوا اور اس سے انٹرنیشنل بزنس کو ملٹی نیشنل بزنس کو بہت زیادہ بوسٹ ملا.
Then the inception of euro in 1999. اچھا یورو کا انٹروڈکشن ہوا. یورو از دی کرنسی آف دی یورپین کنٹری. یورپین یونین کی کرنسی تھی جو 11 ممبر کنٹریز نے 1999 میں اس کو اڈاپٹ کیا اور فلی جو ہے اس کو 2002 میں یہ آپریشنل ہوگی. لائک جو ایگزسٹنگ کرنسیز تھیں دے ور ورن آؤٹ اور جو یورو تھا دیٹ واز ان. اور اس کے اندر پھر یہ ہوا تھا کہ جو یورپین کنٹریز ڈفرینٹ کنٹریز جو یورو کرنسی یوز کر رہی تھی, اس سے پہلے جب ڈفرینٹ کرنسیز وہ یوز کر رہی تھی تو وہاں پہ کیونکہ ڈفرینٹ ایکسچینج جو ایکسچینج فارن ایکسچینج ریٹس تھے وہ آپ سمجھے کہ ریزالو ہو گئے یا وہ ڈیزالو ہو گئے. ان ادر ورڈز یہ کہنا چاہیے بیکاز جب فارن ایکسچینج ہی نہیں ہوگا, لائک ایک ہی کرنسی ہوگی سب کی, تو دیر از ناٹ گوئنگ ٹو بی اینی کائنڈ آف اے فارن ایکسچینج رسک. فارن ایکسچینج رسک نہیں ہوگا. لائک فارن ایکسچینج رسک سے مطلب یہ ہے کہ اگر ایک کرنسی کو دوسری میں کنورٹ کریں, لائک اگر میں کہتی ہوں کہ ہم 100 روپیز کو ڈالر میں کنورٹ کریں تو پرہیپس وی آر گوئنگ ٹو گیٹ $1 اونلی 100 روپیز کے بدلے میں. تو دیٹ از دی ایکسچینج ریٹ لاس. پھر وہ بھی اس میں بائنگ اور سیلنگ پرائسز ہوتی ہیں. تو ایوری ٹائم یو کنورٹ ون کرنسی انٹو دی ادر دیر از این ایکسچینج ریٹ لاس. تو اس ایکسچینج ریٹ لاس سے بچنے کے لیے اس کو ہم کہتے ہیں ایکسچینج ریٹ رسک. تو اس ایکسچینج ریٹ لاس سے بچنے کے لیے یورپین کنٹریز نے یہ آپس میں ایگریمنٹ کیا, یورپین یونین کے 11 کنٹریز نے, کہ دے آر گوئنگ ٹو ہیو اے یونیفارم کرنسی آل اوور دی یورپ سو دیٹ دیر از نو ایکسچینج ریٹ رسک انوالوڈ فار دی ٹریڈنگ پرپز اینڈ فار دی انٹرنیشنل بزنس. تو انٹرنیشنل ٹریڈ کے اندر سے ایک چیز ختم ہو گئی کہ ڈفرینس آف کرنسیز کی وجہ سے جو آپ کو ایڈوانٹیج مل سکتا تھا وہ بالکل ختم ہو گیا. گاٹ مائی پوائنٹ. سو دس از دی انسیپشن آف یورو. اور اس کی وجہ سے فارن ٹریڈ کو بہت زیادہ فائدہ ہوا کیونکہ اب آپ کی جو ٹرانزیکشن کاسٹ تھی وہ آپ کی بالکل ختم ہو گئی, کیونکہ جو ایک کرنسی سے دوسرے کرنسی کے اندر کنورژن چارجز تھے یا جو کرنسی لاس تھا وہ ختم ہو گیا. اور اس سے فارن ایکسچینج کو اس سے جو ملٹی نیشنل بزنس کو بہت زیادہ بوسٹ ملا بیکاز آف دس انسیپشن آف یورو. اور انٹرنیشنل ٹریڈ بہت زیادہ بڑھ گیا بیکاز آف دس inception of euro in 1999 which was fully implemented in 2002. The expansion of the European Union. اب expansion of the European Union کیا ہے کہ جو ممبر کنٹریز نے پہلے جو ڈیسائیڈ کیا تھا 11 ممبر کنٹریز نے, پھر اس کے اندر ایکسپینشن کے بارے میں انہوں نے سوچا. کچھ اور کنٹریز جیسے چیک ریپبلک ہو گیا, ہنگری, پولینڈ, مالٹا, اس طرح کے کنٹریز کو بھی انہوں نے اس کے اندر انکلوڈ کرنے کے لیے ریکویسٹ تھی سو دیٹ یہ یورپین یونین ایکسپینڈ ہو جائے اور اس سے جو ہم بینیفٹس ڈرا کر رہے تھے فرام دی پوائنٹ آف ویو آف انٹرنیشنل ٹریڈ, انٹرنیشنل بزنس, وہ بھی زیادہ ہو جائے. رائٹ. دین دیر وار سرٹن اپرچونیٹیز ان دی لیٹن امیرکا. دی نارتھ امریکن فری ٹریڈ ایگریمنٹ نیفٹا آف 1993 جس میں ہوا یہ تھا کہ یو ایس اور میکسیکو کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوا جس سے ان کے درمیان میں فری ٹریڈ جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی. اس سے یہ ہوا کہ جو یو ایس کا بہت زیادہ جو پروڈکٹ اینڈ سروسز میکسیکو میں, اور میکسیکو جو ہے وہ بہت زیادہ اپنی ایکسپورٹس کرنے لگ گیا امریکہ کے اندر. تو اس سے دونوں ملکوں کے درمیان میں ایک جو انٹرنیشنل بزنس کے حوالے سے بہت زیادہ بوسٹ ملا کیونکہ میکسیکو کے اندر بھی دیر واز کمپیریٹیولی چیپ لیبر اینڈ دی اویلیبلٹی آف را مٹیریل واز دیئر. تو یو ایس کی جو بہت ساری فرمز ہیں, کمپنیز ہیں, انہوں نے اس چیز کو ایکسپلائٹ کیا اینڈ دے اسٹارٹیڈ ڈوئنگ بزنس اوور دیئر. اچھا, یہ تھوڑے ہی عرصے میں نیفٹا جو ہے دیٹ واز کنورٹیڈ انٹو گیٹ, دیٹ از دی جنرل ایگریمنٹ آن ٹریڈ اینڈ ٹیرف, جس سے انٹرنیشنل بزنس کو, ملٹی نیشنل بزنس کو اور بھی زیادہ بوسٹ ملا. These were basically the removal of the investment restrictions. جو investment restrictions ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری میں جانے کی وجہ سے برقرار تھیں وہ کافی حد تک لوئر ہو گئیں. Now we will be talking about opportunities in Asia, which is more of the concern to us. تو opportunities in Asia کیا کیا ہیں, تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پڑھتے ہیں. دی ریموول آف انویسٹمنٹ ریسٹرکشنز, بہت زیادہ جو ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری کے درمیان میں انویسٹمنٹ ریسٹرکشنز تھیں ان کو ہم نے لوور کیا. اینڈ دی امپیکٹ آف ایشین کرائسس ان 1997 اینڈ 1998. اچھا, ایشین کرائسس کا تھوڑا سا میں ذکر کرتی ہوں یہاں پہ. 1997 اور 1998 کے درمیان میں ہوا یہ تھا کہ بہت سارے کنٹریز جیسے انڈونیشیا, ملیشیا اینڈ
تھائی لینڈ، یہ کنٹریز وہ ہیں اس زون میں بہت زیادہ اکنامک پرابلم سے یہ لوگ سفر ہوئے اور بہت ساری فرمز ان کی بینکرپٹ ہو گئی، رائٹ. اب ان بہت ساری فرمز اور بہت ساری یو ایس کی جو فرمز تھی جو وہاں پہ آلریڈی آپریٹ کر رہی تھیں ان کو بہت زیادہ لاسز ہوئے بیکاز آف دیز کیا کہتے ہیں کرنسی کرائسس کی وجہ سے. یہ کرنسی کرائسس بالکل ویسا ہی تھا جیسا ابھی ہمارا 2008 کا فائنینشیل کرائسس آیا، بٹ دیٹ واز ایٹ اے مچ لوور میگنیچیوڈ ایز کمپیئر ٹو واٹ دی ایشین فائنینشیل کرائسس واز ان 2008. جو 2008 کا فائنینشیل کرائسس تھا وہ تو بہت زیادہ تھا، لیکن اس کے مقابلے میں اس کا میگنیچیوڈ خاصا کم تھا. بٹ اسٹل اٹ سفرڈ اے لاٹ آف یو ایس فرمز وچ ور آپریٹنگ ان دیٹ ایریا. اور جو میں نے آپ کو بتایا انڈونیشیا، ملیشیا اینڈ تھائی لینڈ کے حوالے سے ان کو بہت ساری اکنامک پرابلمس فیس ہوئیں اور وہ بہت ساری فرمز ان کی بینکرپٹ ہو گئیں. اور اس کے حوالے سے پھر یہ ہوا کہ بہت ساری فرمز نے جہاں پہ یہ کرائسس اس کے نیگیٹو آسپیکٹس تھے، اسی نیگیٹو امپیکٹ کو، اسی تھریٹ کو بہت ساری فرمز نے یوز کیا ایز این اپرچونٹی. دیکھیں یہی ایک اچھی بات ہوتی ہے. تو تھریٹ کو اپرچونٹی بنانا جو ہے وہ بھی اچھی جو فرمز ہیں، ویل اسٹیبلش فرمز ہیں، ان کا کام ہے. اب اس تھریٹ کو یہ تھریٹ تھا کہ ایشین کرائسس آیا، فرمز بری طرح سے بینکرپٹ ہو گئیں اور جو ان کی اپنی نیشنل اکانومی تھی وہ بالکل تباہ ہو گئی. لیکن یو ایس کی بہت ساری فرمز نے اس کو دے ٹک اٹ ایز این اپرچونٹی اینڈ دے اسٹارٹیڈ ایکوائرنگ مینی فرمز. انہوں نے بہت ساری فرمز کو جو وہاں پہ آلریڈی کام کر رہی تھیں ان کو ایکوائر کرنا شروع کیا. جب بھی ایکوزیشن ہوگی ڈیفینیٹلی بہتری آئے گی، اور اسپیشلی اس طرح کی صورتحال میں جب فرمز بینکرپٹ ہو رہی ہیں because of the mismanagement, because of the economic problems, because of different crises. تو اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں تو that is good at your end. تو یو ایس کی فرمز نے یہ ایڈوانٹیج لیا، انہوں نے ایکوائر کرنا شروع کیا، جس کی وجہ سے ان کی جو فرمز ہیں وہ دوبارہ سے they were able to stand up and they were able to perform. Now the exposure to the international risk. International business usually increases and in MNC exposure to the exchange rate movements, foreign economies and political risk. اچھا جب تک تو ہم ڈومیسٹک بزنس کر رہے تھے تو اس وقت تک ہمیں صرف کنٹری کے اکنامک رسک سے جو اکانومیز تھی، جو کنٹری کی اپنی اکانومی تھی وہ افیکٹ کرتی تھی، یا کنٹری کا اپنا جو پولیٹیکل اینڈ لیگل سسٹم ہے وہ افیکٹ کرتا تھا. لیکن جب ہم چلے گئے اکراس دی بارڈر، جب ہم انٹر ہو گئے ملٹی نیشنل بزنس میں، انٹرنیشنل بزنس میں، تو کیا ہوا؟ وی آر گوئنگ ٹو ہیو این افیکٹ فرام دی ایکسچینج ریٹ موومنٹس، فارن اکانومیز اینڈ پولیٹیکل رسک. فار ایگزامپل ہم یہاں سے تھائی لینڈ سے چیزیں امپورٹ کراتے ہیں فار ایگزامپل، تو کیا ہوگا؟ ایکسچینج ریٹ موومنٹس آر گوئنگ ٹو بی ویری ویری افیکٹو ٹو اس اگر ہم ان کی کرنسی میں امپورٹ کرا رہے ہیں. لائک اگر ہمارا امپورٹ بل جو ہے وہ تھائی بھاٹ میں ہے تو ہمارا ڈیفینیٹلی ہمارا جو ایکسچینج ریٹ موومنٹ یا ایکسچینج ریٹ ایکسپوجر جو ہے وہ ایم این سیز کا بڑھ جائے گا. لائک اگر میں ایم این سی ہوں اور میرا ایک سبسیڈری وہاں پہ کام کر رہی ہے، اس ایکسچینج ریٹ موومنٹ کی وجہ سے آئی ایم مور سینسٹیو ٹو دیٹ بیکاز مائی اون سبسیڈری از ورکنگ اوور دیئر. ایون اگر میرا امپورٹ بل بھی وہاں سے آ رہا ہے ان تھائی باٹ، میں سمپل امپورٹ کروا رہی ہوں اور میرا جو بل ہے وہ تھائی باٹ میں آ رہا ہے، تو ایکسچینج ریٹ موومنٹس کی وجہ سے اگر وہ نیگیٹو فلکچویشنز آتی ہیں وچ آر اگینسٹ می، تو اگین آئی ایم گوئنگ ٹو بی سفرڈ. گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ تو ایکسچینج ریٹ موومنٹ سے آپ سینسٹیو ہو جاتے ہو وین ایور یو آر اینٹرنگ انٹو دی انٹرنیشنل بزنس. اٹ یوزلی انکریزز این ایم ایس سیز ایکسپوجر ٹو دی ایکسچینج ریٹ موومنٹ. ادروائز نہیں، آپ کو تھائی بات سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ تھائی بات اوپر جا رہا ہے یا تھائی بات نیچے آ رہا ہے، لیکن تھائی بات سے آپ کو اس وقت فرق پڑتا ہے جب آپ کا امپورٹ بل اس کرنسی میں، جب آپ کوئی انٹرنیشنل ٹریڈ یا کوئی ٹرانزیکشن اس کنٹری میں اس کرنسی کے ساتھ کر رہے ہو. گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ تو وہ جب بھی اس میں نیگیٹو فلکچویشنز آئیں گی یو آر گوئنگ ٹو بی وریڈ اباؤٹ دیٹ، اور اس سے آپ کو ڈیفینیٹلی ڈفرینس آئے گا، اس سے آپ کو ڈیفینیٹلی آپ کے بزنس کے کیش فلوز کے اوپر فرق آئے گا وچ از ٹرانسلیٹڈ انٹو یور بزنس پروفٹس. دین از فارن اکانومیز. ادروائز یو آر ناٹ بادرڈ کہ فارن اکانومیز میں کیا ہے، لیکن اگر آپ انٹرنیشنل بزنس کرنے جا رہے ہیں تو دین ڈیفینیٹلی یو آر گوئنگ ٹو بی سفرڈ. جیسے ابھی ہم نے یورپین یونین کی بات کی ہے، جب یورو کرنسی آئی ہے تو سبھی کے جتنے بھی یورپین کنٹریز ہیں ان سبھی کا مانیٹری پالیسی سملر ہو گئی ہے، ایک ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا، بیکاز مانیٹری پالیسیز اٹ ڈیلز ود دی منی سپلائی. تو فارن اکانومیز آپ افیکٹ اس وقت ہوگے جب آپ ملٹی نیشنل بزنس میں انوالو ہوگے. جب آپ انٹرنیشنل بزنس کر رہے ہو تو آپ کا ایکسپوجر ٹو دی فارن اکانومیز دیٹ از گوئنگ ٹو بی انہینسڈ. اینڈ آلسو دی پولیٹیکل رسک. پولیٹیکل رسک کیا ہے؟ پولیٹیکل رسک از آلسو گوئنگ ٹو بی
affect your business operations. جیسے آپ کو اگزامپل دیں کہ پاکستان میں اس وقت گورنمنٹ چینج ہو رہی ہے, پروسیس میں ہے, تو یہ جو اب جب جیسی نئی گورنمنٹ آئے گی, what is going to be the economic policy, the foreign policy, that is going to be the political risk for those who want to invest in our country in future. تو یہ سب چیزیں وہ ہیں جس سے انٹرنیشنل بزنس افیکٹ ہوتا ہے, جس سے MNCs افیکٹ ہوتی ہیں. انٹرنیشنل بزنس یوزلی انکریزز, یہ جب بھی آپ MNC انٹرنیشنل بزنس میں انٹر ہوتی ہے تو اس کا ایکسپوجر ان 3-4 چیزوں میں بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے, جس میں نے آپ کو بتایا دیٹ از دی ایکسچینج ریٹ موومنٹ وچ انوالوز دی فارن اکانومیز اینڈ اٹ آلسو انوالوز دی پولیٹیکل رسک. اور یہ آپ کو ایک بڑا انٹرسٹنگ سا پروفائل میں آپ کو دکھا رہی ہوں, اوور ویو آف این MNC's کیش فلوز. Profile A, MNCs focused on the international trade. MNCs focused on the international trade. ہم US based example لے لیتے ہیں. US based MNCs, US based customers, they are going to pay for their products, payment for the products. آپ دیکھیں ایرو کا نشان جو ہے وہ US customers, they are paying for the products to the US based MNCs. And US based MNCs are giving the payments for the supplies to the US business. The payments for the supplies are going to be given to the US business. Similarly, imports, exports کی بات کرتے ہیں تو foreign importers are going to give payments for exports. Foreign importers جو ہیں وہ پیمنٹ کریں گے the payments for your exports to the US based MNC, and foreign exporters are going to receive the payments for their imports جو US based MNC نے لگائی ہے from the US based MNC to the foreign exporters. So the payments for the imports are going to be received by the US based MNC to the foreign exporters. اچھا, پروفائل B. اب دو چیزیں یہاں پہ ہم نے جو پریویس پروفائل دیکھا تھا اس میں تھا MNCs focused on international trade only. یہاں پہ ہمارا MNCs focused on international trade and international agreement. اب اس میں کیا ہے, US based MNCs, US customers and US business. US customers are going to pay for the products to the US based MNC. The similar US based MNC is going to give the payments for the supplies to the US business. Importer exporters کا similar ہے جو ہم نے پچھلی اس میں دیکھا تھا. لیکن اگر ہم یہاں پہ additional کیا چیز ہے, additional یہاں پہ جو آپ کو لاسٹ میں 2 boxes نظر آ رہے ہیں, that is about the international arrangements. And what are those? Foreign firms fee for services provided to the US based MNC and fee for the services received. Foreign firms کو آپ پے کریں گے US based MNC. سروسز اگر ریسیو کر رہے ہیں تو پیمنٹ فورن فرم کو کریں گے, اور اگر آپ پرووائڈ کر رہے ہیں تو یو آر گوئنگ ٹو پے ٹو دی US based MNCs. بیسیکلی جب بھی آپ انٹرنیشنل اگریمنٹس میں انٹر ہوتے ہیں, ارینجمنٹس میں انٹر ہوتے ہیں, تو انٹرنیشنل ارینجمنٹس آر بیسیکلی یور لائسنسنگ, فرینچائزنگ ایٹسیٹرا. تو اس میں جو فی کی پیمنٹ ہے دیٹ از گوئنگ ٹو بی ایٹ دی اینڈ آف دی ادر پارٹی جس سے آپ سروسز لے رہے ہو. تو دیٹ از گوئنگ ٹو بی وائس ورسا ڈپینڈنگ آن یور دی ٹرانزیکشنز فلو, کس طرح سے ٹرانزیکشن کا فلو ہو رہا ہے. تو انٹرنیشنل ٹریڈ اور انٹرنیشنل اگریمنٹس ارینجمنٹس کے اندر یہ ایک ڈفرینس آ جائے گا کہ انٹرنیشنل ارینجمنٹس کے اندر آپ نے جو فی ہے دیٹ از گوئنگ ٹو بی پیڈ فار دا فارن فرم جس کے لیے آپ نے سروس پرووائڈ کی ہوگی. اچھا جی, یہاں پہ ایک سیکشن اور ایڈ کر دیا, دیٹ از دی ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ. وی ہیو بین ٹاکنگ اباؤٹ دی انٹرنیشنل ٹریڈ, وی ہیو بین ٹاکنگ اباؤٹ دی انٹرنیشنل ارینجمنٹ اینڈ دی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. اب جو ابھی اس وقت جو اس سلائڈ پہ ہم بات کریں گے دیٹ از اباؤٹ دی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. اور آپ سب سے جو نیچے 2 باکسز بنے ہوئے ہیں آپ ان کو دیکھ لیں. فارن سبسیڈریز, دیٹ واز دی وے ٹو انٹر انٹو دی انٹرنیشنل بزنس. فنڈز ریمیٹڈ بیک, فارن سبسیڈریز فنڈز ریمیٹڈ بیک, سبسیڈریز جو ہیں وہ فنڈس کو ریمٹ بیک کریں گی, اور US based MNC investment fund provide کر رہی ہے to the foreign subsidiary. The US based MNC is providing the funds to the foreign subsidiary and foreign subsidiary in return is giving the funds remittance back. تو یہ ایڈیشن ہوگی. تو آپ دیکھیں گے ہمارا this is the profile C.
جس کے اندر ہمارے پاس انٹرنیشنل ٹریڈ ہے, ایکسپورٹ امپورٹ, جس میں ہمارا انٹرنیشنل ارینجمنٹس ہے, لائسنسنگ, فرینچائزنگ, اور جس میں ہمارا ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ ہے ود دی ہیلپ آف فارن سبسڈیز. میں ریپیٹ کرتی ہوں, اگر ہم پچھلی سلائڈ پہ چلے جائیں آپ کو کلیئر ہو جائے گا. ہم نے پروفائل اے پڑھا تھا سب سے پہلے, which includes MNCs focused on international trade only, جس میں ہم نے امپورٹس ایکسپورٹس پڑھے تھے, انٹرنیشنل ٹریڈ. دوسرے میں آ جائیں, وی ہیو دی انٹرنیشنل ارینجمنٹس. انٹرنیشنل ارینجمنٹس میں وی ہیو گاٹ دی لائسنسنگ اینڈ فرینچائزنگ فارن فرمس کے ساتھ, فی فار سروسز پرووائڈیڈ اینڈ فی فار سروسز ریسیوڈ. اینڈ تھرڈ کے اندر ہمارے پاس ہے ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ, in which we have got the foreign subsidiaries, in which the fund remittance back and funds investment fund to the investment foreign subsidiaries. So this was about the overview of an MNC's cash flows. So dear students, I hope you have clearly understood the procedures and the ways for entry into the international business and about the risks which are involved. We have been talking about the international opportunities. انٹرنیشنل اپرچونیٹیز ہم نے لیٹن امریکہ کی بھی بات کی, ہم نے ایشیا کی بات کی, ہم نے کرائسس کی بھی بات کی, ہم نے بیریئرس کو لوئر کرنے کی بھی بات کی. ان دی نٹ شیل جو ورڈ ہے آل اوور دی ورلڈ, جو پیٹرن اس وقت جا رہا ہے بزنسز کا, گلوبلائزیشن کا, وہ اس طرف جا رہا ہے کہ دے آر آل گیٹنگ مور اینڈ مور انوالوڈ ان کمپٹیشن, ان دی تھروٹ کٹنگ کمپٹیشن. اور اس میں یہ ہے کہ یو وانٹ ٹو گیٹ این ایج, اور آپ ایج کس طرح لیتے ہو؟ بائی گوئنگ انٹرنیشنل. So I hope you have enjoyed this lecture. Thank you very much for your patience. See you next time, inshallah. Allah Hafiz.